बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं एक दिन थाने में नाइट ड्यूटी दे रहा था। ड्यूटी भी क्या थी, बस यूँ समझे कि ड्यूटी की रस्म दी जा रही थी। थानेदार कृपाल सिंह थाने में मौजूद नहीं था, जबकि मैं दौरान ड्यूटी अपने चंद सिपाही साथियों के साथ बैठा खुशगपियों में मशगूल था कि हमारे सामने थाने में 3 आदमी दाखिल हुए। उनमें से एक बूढ़ा और 2 नौजवान थे। उन तीनों में से बूढ़ा बड़ा घबराया परेशान नजर आ रहा था, जबकि दोनों नौजवान नॉर्मल नजर आ रहे थे। उस बूढ़े ने हमारे करीब आकर बड़े घबराए हुए अल्फाज में कहा कि वो जी मेरे बेटे दीपक को एक बदमाश लुब्बे ने शायद अगवा या कत्ल कर दिया है। उस बूढ़े के मुंह से अगवा और कत्ल का लफ्ज सुनकर हम सारे सिपाही चौंक कर अपनी जगहों से उठे। शामिल खान सिपाही, जो हमसे सीनियर था, उसने उस बूढ़े से कहा कि चचा जी आराम से बैठकर असल वाकया बयान करो। वो बूढ़ा इतना घबराया और परेशान था कि उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। हाँ, अब बतलाओ तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? शामिल खान ने उससे पूछा तो उसने जवाबन कहा, मेरे बेटे दीपक को उसके करीबी दोस्त लुब्बे ने अगवा या कत्ल कर दिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो जी परसों मेरे घर में मेरे बेटे का गहरा दोस्त लुब्बा आया था। उसने दरवाजे पर आवाज देकर दीपक को बाहर बुलाया और फिर वो दोनों न जाने कहाँ चले गए और अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बेटे को लुब्बे के साथ गए हुए तकरीबन 2 ही दिन हुए हैं। हो सकता है कि ये दोनों इस शहर से बाहर गए हों। चचा जी, आप परेशान ना हो, एक आध दिन और इंतजार करो, उसके बाद देखेंगे कि हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। आप फिलहाल इत्मीनान से अपने घर जाएं। 2 दिन के बाद वही बूढ़ा 3-4 आदमियों के साथ थाने में दोबारा आया। इस मरतबा वो बूढ़ा पहले की निस्बत बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। इस वक्त इत्तेफाक से थाने में कृपाल सिंह भी मौजूद था। थाने में आते के साथ ही वो बूढ़ा एक दिलहराश आवाज में चिल्लाते हुए कृपाल सिंह के कदमों पर गिरकर कहने लगा, साहिब जी, आपको वास्ता अपनी माता का मेरे बेटे का पता चलाएं। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? वो जी अपनी परेशानी में वो बूढ़ा इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से पूरे मुकम्मल जुमले तक नहीं निकल रहे थे। कृपाल सिंह ने बूढ़े के साथ आए आदमी को मुतवज्जे करते हुए कहा, तू बोल, इन बाबा जी का क्या मसला है? इस आदमी ने बड़े एतमाद से कहा, थानेदार साहिब, बाबा जी को शक है कि उनके बेटे दीपक को उसके दोस्त लुब्बे ने कत्ल या अगवा किया है। पर क्यों? लुब्बे को इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? थानेदार ने उस आदमी से पूछा। थानेदार साहिब, ये तो मुझे नहीं मालूम कि लुब्बे ने बाबा जी के बेटे को क्यों कत्ल या अगवा किया है। अच्छा ये बताओ, दीपक अपने घर से कब से गायब है? बूढ़े ने रोते हुए कहा। थानेदार साहिब, उसे गायब हुए 4 दिन हो गए हैं, वो अभी तक घर नहीं आया। तुम किस बना पर लुब्बे पर शक कर रहे हो? थानेदार साहिब, आखिरी बार लुब्बा हमारे घर आया था और दीपक उसी के साथ गया था। बाबा जी, आप मुझे अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। मेरा आपसे वादा है कि मैं लाजमन आपकी दरखास्त पर कड़ई एक्शन लूंगा। मुहर्रिर ने कच्ची रिपोर्ट लिखकर बूढ़े और गवाहों से अंगूठे लगवाए। उसके बाद थानेदार ने हम 3-4 सिपाहियों को लिया और हमको लेकर सीधा लुब्बे के घर गया। लुब्बा अपने घर में भी न मिला, बल्कि उसके रिश्तेदार इस गुमशुदगी की वजह से इंतहाई परेशान थे। बहरहाल कृपाल सिंह ने इर्द गिर्द पास पड़ोस से लुब्बे के किरदार के बारे में मालूमात हासिल की। मोहल्ले वालों ने उसे बताया कि लुब्बा और दीपक दोनों न सिर्फ गहरे दोस्त हैं, बल्कि ये दोनों आदि चोर भी हैं। ये खैर हमारे और कृपाल सिंह के लिए बहुत हैरानकुन थी। इस इंकशाफ के बाद कृपाल सिंह ने थाने में आकर दीपक के बूढ़े बाप पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता है तेरा बेटा और लुब्बा किसी चोरी की वारदात करने के बाद अपनी जानिब से चोरी किए गए माल को उड़ाने शहर से बाहर गए होंगे और मेरे ख्याल में जब उनकी जेबें रकम से खाली हो जाएंगी तो वो वापस आ जाएंगे। नहीं थाने साहब, मुझे पक्का यकीन है कि लुब्बे ने मेरे बेटे को जान से मार दिया होगा
اچھا صاف صاف بتاؤ کہ تمہارا بیٹا لوگوں کے گھر لبے کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں چوریاں نہیں کرتا تھا؟ تھانے دار کی بات سن کر دیپک کا باپ شرمندگی سے سر جھکا کر خاموش ہو گیا اور پھر بولا، ہاں جی آپ صحیح کہتے ہیں۔ کرپال سنگھ نے اسے کہا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ دیپک کا اپنے علاقے میں کن کن نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا پھر یارانہ تھا۔ یہ سن کر دیپک کے باپ نے اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے 2 ہی گہرے دوست ہیں، ایک لبا اور دوسرا نورا۔ بقول تمہارے کہ لبا چور ہے تو یہ نورا کیا کرتا ہے؟ کرپال سنگھ نے پوچھا۔ جی وہ یہی کرتا ہے جو یہ دیپک اور لبا کرتے ہیں۔ کرپال سنگھ مسکرایا اور بولا، یعنی وہ اس کا چور بھائی ہے۔ تھانے میں موجود سارے سپاہی ہنسنے لگے۔ صاحب جی میرے بیٹے کی تلاش کے لیے کچھ اپائے کرو۔ اچھا کچھ کرتے ہیں، مسل سنگھ اور نریش جاؤ اور نورے کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ آدھے گھنٹے کے بعد دونوں سپاہی نورے کو پکڑ کر لے آئے۔ تھانے دار نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر نظریں مرکوز کر کے بولا، نورے میں تجھ سے جو سوال پوچھوں گا تو اس کا صحیح جواب دینا، اور یاد رکھ اگر تو نے میرے سامنے اگر جھوٹ بولا تو میں تیری زبان پلاس سے کھینچ کر منہ سے باہر نکال دوں گا۔ پھر کرپال سنگھ بولا، تو یہ بتا کہ تو نے آخری بار لبے اور دیپک کو کہاں دیکھا تھا اور وہ کب تجھ سے ملے تھے؟ نورے نے جواب دیا، مجھ سے دیپک اور لبا آخری بار 6 دن پہلے ملے تھے۔ تھانے دار نے اس سے پھر روبدار انداز میں پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ ان کا آخر میں کیا پروگرام تھا؟ جی وہ بس مجھ سے ملے تھے، مجھے یہ قطعاً علم نہیں کہ ان کا آئندہ کیا پروگرام تھا۔ یہ بات ناممکن ہے کہ تو ان دونوں کا گہرا دوست ہوتے ہوئے یہ معلوم بھی نہ ہو کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ تو سگریٹ پیتا ہے؟ میں سگریٹ نہیں پیتا، بالکل بھی نہیں۔ تھانے دار نے اس کے انتہائی قریب ہو کر پوچھا، ذرا اپنا منہ تو کھول۔ نوری نے اپنا منہ کھولا تو کرپال سنگھ نے اسے اپنے روایتی طنزیہ انداز میں کہا، تیرے دانت تو اتنے پیلے اور بدنما ہیں جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تو لازماً چرس بڑا سگریٹ پیتا ہے۔ مجھے آرام سے بتا کہ تو سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں پیتا ہوں، لیکن اس قسم کے سوال کرنے سے آپ کا کیا مطلب؟ تھانے دار نے زوردار آواز میں کہا، تیری اتنی سی بات سے میں نے یہ بخوبی اندازہ لگایا کہ تو نہ صرف 100% جھوٹا انسان ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ تو لبے اور دیپک کے بارے میں بہت کچھ جانتا بھی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ بولا۔ کرپال سنگھ نے اپنی جیب سے بیڑی نکالی اور اسے سلگا کر اپنے ہونٹوں میں دبانے کے بعد نورے کی جانب سرخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ تجھے اب بھی موقع دے رہا ہوں کہ تو اب بھی مجھے یہ بتلا دے کہ لبا اور دیپک کے بارے میں مزید کیا جانتا ہے۔ تھانے دار صاحب، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ایک شریف انسان ہوں۔ اچھا شریف انسان میں تیرے اندر چھپا چپ کا روزہ توڑتا ہوں، تو ایسے نہیں مانے گا۔ اس نے مجھے کہا، راجہ نیاز چلو اسے ڈرائنگ روم میں جا کر 3rd ڈگری لیور کی حادت مدارت کرو۔ چلو میں نے اسے گھسیٹ کر ڈرائنگ روم کی جانب لے جاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب آپ یقین کریں مجھے کچھ نہیں معلوم کہ لبا اور دیپک کہاں ہیں، وہ لرزتے ہوئے بولا۔ پھر اچانک دیپک کا باپ بولا، تھانے دار صاحب یہ تینوں اپنا زیادہ تر وقت اگٹھے چوری چکاری نشے میں گزارا کرتے تھے، یہ سب ایک دوسرے کے ہمزاد تھے۔ میں لبے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بولا۔ ڈرائنگ روم میں جا کر کرپال سنگھ نے نورے کو پولیس کے سخت ترین روایتی انداز سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ نورا بھی بڑا ڈھیٹ قسم کا سخت جان انسان تھا۔ وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ میں ان دونوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کرپال سنگھ سے شامل خان نے کہا، سر لگتا ہے یہ واقعی سچ بول رہا ہے، لیکن میرا پولیس کی نوکری اور تھانے داری کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم لوگوں سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کرپال سنگھ نے کہا، نورا پولیس کی مال سے معمولی زخمی اور نڈال ہو گیا تھا، اس کے ناک کے نتنوں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ترس آ رہا تھا، لیکن یہ سب دیکھنا اور لوگوں پر ڈنڈے برسانا میری سرکاری مجبوری تھی۔ ڈرائنگ روم میں قبرستان کی طرح خاموشی چھائی تھی۔ ایک توقف کے بعد تھانے دار نے نورے کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو مجھے اب بھی تیرے بارے میں یہ پکا شک ہے کہ تو کسی نہ کسی حوالے سے لبے اور دیپک کی گمشدگی میں ملوث ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو میرے عتاب سے بچنے کے لیے اب بھی بتا دے کہ لبا اور دیپک کہاں ہے۔ نورا تسلسل سے اپنا ہی کلمہ دہرائے جا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے قصور ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ اچھا اب میں اس کی زبان سے حقیقت کھلوانے کے لیے فرقہ استعمال کرتا ہوں۔ فرقہ ایک ایسا خطرناک دیسی قسم کا اوزار تھا جو کہ لکڑی سے بنا ہوتا تھا۔
اور اس میں کالی سرخ مرچ کے لعاب میں ڈوبے ہوئے ببول کے کانٹے پیوست ہوتے تھے، اور اس فرقے کو تھانے میں عادی ڈھیٹ مجرموں کو ان کا جرم قبول کروانے کے لیے دوران ریمانڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی اذیت کوئی بڑے سے بڑا عادی مجرم بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ تھانے دار کے حکم پر جب بھیانک شکل کا چوبی فرقہ لایا گیا تو اسے دیکھ کر نورے کے چہرے کا رنگ نہ صرف بدلنے لگا بلکہ خوف سے اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں امنڈنے لگی۔ چلو اسے پش کے بال ننگا کر کے پٹھے پر لٹا، تھانے دار بولا۔ نورا مزید بغیر سوچے سمجھے فوراً تھانے دار کے قدموں میں گر کر گڑگڑانے لگا۔ خدا کے واسطے فرقہ میرے جسم پر نہ مارنا، میں مر جاؤں گا۔ تھانے دار نے دانت پیستے ہوئے اس سے کہا، ہاں اگر تو حقیقت نہیں بتائے گا تو واقعی میں تجھے آج ہمیشہ کے لیے مرے برابر کر دوں گا۔ بتلاتا ہوں سرکار، بتلاتا ہوں۔ ہاں اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ارے شامل خان، تو کیا سمجھتا تھا کہ میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ میری تو چھٹی حس اور تجربہ کہہ رہا تھا کہ لازماً یہ لبا اور دیپک کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اب تم آرام سے میرے سامنے بیٹھ کر پہلے چائے پی اور پھر مجھے وہ سب کچھ بتا جو تو ان دونوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اور ہاں، اب اگر تو نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھ، میں فرقے کو تیرے جسم کا مستقل حصہ بنا دوں گا، کرپال سنگھ سخت گیر انداز میں بولا۔ اس سے پہلے ہم نورے کو بے قصور اور کرپال سنگھ کو ظالم سمجھ رہے تھے، لیکن جب نورے نے فرقے کو دیکھ کر اپنی زبان کھولی تو اس لمحے ہم سارے سپاہی اس بات کے قائل ہو گئے کہ واقعی کرپال سنگھ ایک تجربے کار تھانے دار ہے۔ نورے سے کرپال سنگھ نے کہا، تو شروع سے مگر آہستہ آہستہ بتلا کہ لبا اور دیپک اس وقت کہاں ہیں اور تیرا اس معاملے میں سے جڑا کیا کردار ہے۔ کرپال سنگھ اسے اپنے سامنے بٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پینسل کاغذ پکڑ کر اس کا بیان نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ نورے نے ابتدائی بیان میں ایسی عجیب و غریب اور ناقابل یقین پر اسرار کہانی گڑھی جسے سن کر تھانے دار کرپال سنگھ پھر سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے نورے کو پھر سے شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ مجھے خود ساختہ کہانی سنا رہا ہے، اس سے لازماً تو میرا ذہن بے مقصد زاویے کی جانب موڑنا جا رہا ہے۔ کرپال سنگھ نے نورے کے گالوں پر جلتی بیڑی لگاتے ہوئے کہا، تو اتنا چالاک ہوشیار مجرم نہیں جو تو مجھے اس قسم کی بے ڈنگی ناقابل یقین ڈراؤنی کہانی سنا کر یقین دلائے۔ نورے نے اپنی کہانی یوں شروع کی، میں اور لبا، دیپک اور میں مل کر مالدار لوگوں کے رہائشی علاقے میں جا کر چوریاں چکاریاں کیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے پاس دیپک خود چل کر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری خبر کے مطابق ڈاکٹر ابھیشیک نے اپنی بیٹی کی سگائی کے لیے 25 تولے کے 2 سونے کے سیٹ سنار بازار سے بنائے ہیں اور اس کی تجوری میں کافی روپیہ بھی موجود ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے یہ اطلاع ڈاکٹر ابھیشیک کے نوکر نے دی۔ پھر میں نے لبے سے اس واردات کو ڈالنے کے لیے بات کی، حالانکہ وہ دلی طور پر اس واردات کو ڈالنے سے کترا رہا تھا، لیکن میں نے اور دیپک نے اسے ذہنی طور پر تیار کیا کہ وہ ہمارے ساتھ اس واردات میں شریک رہے۔ ہم تینوں نے طے کیا تھا کہ ڈاکٹر ابھیشیک کے گھر سے لوٹے گئے مال کا حصہ ہم برابر تقسیم کریں گے، جبکہ تینوں مل کر ڈاکٹر کے نوکر کو 150 روپے دیں گے۔ ڈاکٹر ابھیشیک کے نوکر نے یہ کہا کہ جب تم لوگ ڈاکٹر کی کوٹھی کے پچھواڑے سے کود کر آؤ گے تو میں اس کمرے کا دروازہ کھول دوں گا۔ ہم لوگوں نے واردات کی پلاننگ بڑی سوچ سمجھ کر کی تھی۔ واردات ڈالنے کے تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں نے لبے کو دیپک کے گھر سے بلانے کے لیے بھیجا، کیونکہ دراصل دیپک ہی واردات کے لیے پستول اور خنجر کا بندوبست کرتا تھا۔ اس نے یہ ہتھیار ایک جگہ سے لینے تھے اور دیپک کو بلا کر لبا لے آیا۔ میں ان سے دور گلی کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے بعد ہم تینوں نے پلان کے مطابق ڈاکٹر ابھیشیک کے گھر میں اس کے نوکر کی مدد سے ڈکیتی ڈالی۔ ڈکیتی میں ہمیں ڈاکٹر کی تجوری سے تقریباً 35 تولہ سونا، 700 روپے نقد ملا تھا۔ ہم نے ڈکیتی کے مال کی تقسیم کے دیگر معاملات شام کو طے کرنے تھے۔ ہم واردات کے بعد ابھی ڈاکٹر ابھیشیک کی کوٹھی کی دیوار پھلانگ ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہاں ڈاکٹر کا جوان بیٹا نہ جانے کیسے آ گیا۔ یہ ہماری آخری لمحوں میں بڑی بدقسمتی ہوئی۔ اس نے چلا چلا کر کہا، تم کون ہو؟ یہ سنتے ہی ہمیں لبے نے اونچی آواز میں کہا، بھاگو۔ تو ہم تینوں ڈاکٹر ابھیشیک کی کوٹھی کے پچھواڑے کی دیوار پھلانگ کر دیوانہ وار سڑک کی جانب بھاگنے لگے۔ ڈاکٹر ابھیشیک کے بیٹے کی زوردار آوازیں سن کر سامنے کوٹھی میں موجود چوکیدار بھی چوکنے ہو گیا۔ اس نے بھی اپنی فلک شگاف آواز ماری، رکو رکو، اگر تم نہیں رکے تو میں فائر کر دوں گا۔ دیپک نے ہم دونوں سے کہا، بجلی کی طرح اپنے قدم دوڑتے ہوئے اس علاقے سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔
चौकीदार कोठी से बाहर निकल आया था। उसने पिस्टल से एक फायर दागा जो कि लुब्बे के करीब से गुजर गया। दीपक ने भी जवाबन पिस्टल से फायर किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौकीदार जमीन पर गिरा तड़प रहा था। ये तूने क्या किया? मैंने चिल्लाते हुए कहा। लुब्बे ने कहा, फटाफट दासी के पुराने खंडरू की जानिब भागो। बहरहाल हम फटाफट दासी के खंडराल में पहुंच गए। लुब्बे ने दीपक के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, उल्लू के पत्ते, अक्ल के अंधे, तूने चौकीदार को गोली क्यों मारी? ये तो तूने हमें पुलिस के चुंगल में फंसवाने और मरवाने के लिए बहुत बड़ा गलत काम किया। मैंने इस मौके पर जो मुनासिब समझा वही काम किया। दीपक बोला, अरे पागल, हमने डॉक्टर अभिषेक के घर आराम से चोरी की और वहां हमें किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। चल, अगर डॉक्टर के बेटे ने हमें देख भी लिया था तो क्या हुआ, वो हम तीनों को नहीं जानता। अगर हम किसी तरीके से पकड़े भी जाते तो हमारी पुलिस अदालतों से किसी ना किसी तरीके से बचत हो जाती। लेकिन अब तूने अपनी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती की है। अब इससे ये होगा कि इलाके की पुलिस इस दोहरी वारदात की तफ्तीश बड़ी अलमनाक और साइंटिफिक तरीके से करेगा। खैर, जो होना था वो तो हो गया, अब तू मुझे बता के करना क्या है? मैंने कहा तो लुब्बा बोला, इस वक्त हमारा इस लूटे हुए माल समेत आगे के ही जाना खतरे से खाली नहीं। उसने मजीद मशवरा दिया कि हमें फिलहाल ये लूटा हुआ सामान इस खंडर में किसी मुनासिब जगह छुपा देना चाहिए और फिर नॉर्मल हालत में अपने अपने घरों को चले जाना चाहिए। फिर लुब्बा बोला, छुपाने के लिए कोई जगह तलाश करते हैं। मैंने और दीपक ने इन खंडरात का बगौर जायजा लिया तो हमें एक जगह इंतहाई घना, देवकामत, कदीम, बड़का दरख्त नजर आया। तो मैं और दीपक उस दरख्त के करीब गए और देखा कि उस हजारों साल पुराने दरख्त की शाखें न सिर्फ दूर दूर तक फैली थी बल्कि उसका तना इतने बड़े खाते पर फैला हुआ था कि उसकी गोलाई में रकबा कम से कम 40 या 50 फुट तो होगा। दीपक बोला, देख, दरख्त के तले के दरमियान हला है। फिलहाल सारा सामान, सोना, रुपया इस हला में छुपा देते हैं। हमने वापस आकर ये बात लुब्बे को बताई तो उसे हमारी ये तजवीज़ पसंद आई। लुब्बा तो सही कह रहा है, आगे गलियों कोचों में लाजमन इस दोहरी वारदात की खप मची होगी और वहां पुलिस वाले मशकूकीन की जामे तलाशी भी कर रहे होंगे। चल, जल्दी से सारा माल छुपा देते हैं। और फिर हम अपने काम में लग गए। हमने सोचा कि दरख्त में मौजूद हला को मजीद गहरा कर देते हैं और इसके लिए पक्की ईंटें हला में मारनी शुरू कर दी। अचानक दरख्त की ऊपरी जानिब से मेरे सर पर गर्म लुआब किस्म की कोई चीज गिरी। मैं समझा कि शायद दरख्त पर बैठे किसी परिंदे ने बीट की होगी। थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि दोबारा एक बड़ी खून की बूंद जमीन पर आकर गिरी। मैं उसे देखकर दहल गया और फिर उसने मैं अपने सर पर हाथ फेरा तो मेरी उंगली की पूरों पर खून लग गया था। मैंने जब दरख्त पर नजरें दौड़ाई तो वहां मैंने देखा कि दरख्त की लटकी हुई शाखें हमारे बहुत करीब आ गई थी और उन शाहों के आखिरी हिस्सों से खून आलूद लेसदार लुआब रस रहा था। मैंने बामुश्किल चिल्लाकर कहा, लुब्बा और दीपक, फौरन भागो। देखो, खून से लितरी हुई दरख्त की शाखें बड़े पुरअसरार तरीके से हमारे करीब आ रही हैं। अरे, शाहें ही तो आ रही हैं, कोई पुलिस तो नहीं आ रही। लुब्बे ने कुछ गुस्से और कुछ तंजिया अंदाज में दीपक की जानिब देकर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने दोनों को फिर जोर देकर कहा कि तुम एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर अपनी आंखों से इस हकीकत को देख लो। दोनों ने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो न दी, जबकि दीपक ने दरख्त की निचली शाहों को हमारी जानिब बढ़ते देख लिया था। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, लुब्बा भाग, नूरा सच कहता है, दरख्त की शाखें वाकई हमारी जानिब बढ़ रही थी। लुब्बे ने घबराहट में अपना काम छोड़ा और दीपक का हाथ पकड़कर शाहों से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन दरख्त की शाहों की रफ्तार उन दोनों के भागने की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। दरख्त की शाहों ने दीपक और दोनों को बुरी तरह जकड़ लिया और फिर उन शाहों ने इन दोनों को उठाकर दरख्त के ऊपर ले गई। वो दोनों बड़ी दिल खराश चीखों के साथ मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरख्त की शाखें अपना भयानक काम दिखला चुकी थी। नूरे ने अपना जब ये बयान मुकम्मल किया तो थानेदार भना कर बोला, तू बकवास करता है। ये तो क्या मुझे उल्टी सीधी मेरा दिमाग खराब करने वाली नाकाबिले यकीन बेमानी कहानी सुना रहा है। चल जल्दी बता कि दीपक और लुब्बा कहाँ हैं। दरमियान में एक सिपाही ने थानेदार को लुकमा देते हुए कहा, सर, मेरा ख्याल है कि इसने लुटे हुए माल को हड़प करने के लालच में दोनों को मार दिया है। हाँ क्लोराम, तेरी बात में वजन है। मुझे भी यही शक है कि इस हबीस ने लुब्बे और दीपक को लुटे हुए माल के लालच में ठिकाने लगा दिया होगा
میں نے شامل خان کو آہستگی سے کہا، یہ فرقہ اگر اس کمزور نورے کے جسم پر پڑا تو لازماً اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں فارغ نہ ہو جائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ کسی طرح اس جنونی تھانے دار کو ایک طرف لے جا کر یہ سمجھاؤ کہ نورے کو ویسے ہی ڈرا دھمکا کر بغیر فرقہ مارے سے مزید راز حاصل کر لے۔ شامل خان نے مجھ سے کہا، میں کرپال سنگھ کو یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شامل خان نے حالانکہ چپکے سے یہ بات کرپال سنگھ کے کان میں ڈالی تھی، لیکن وہ الٹا شامل خان کے پیچھے بڑھ گیا اور کرہت آواز میں کہنے لگا، تو نے یہ بات کی تو کیوں؟ تم لوگ کھڑے ہو کر صرف وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کرپال سنگھ نے ہماری ایک نہ سنی اور اس نے نورے کے جسم پر فرقہ برسانے لگا تو نورے کی دلدوز چیخ، تھانے دار صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دیپک اور لبا برگد کے درخت کی شاخوں نے اپنی گرفت میں لے کر سب سے اوپر لے جا کر شاید مار دیا۔ میں سچ بول رہا ہوں۔ کرپال سنگھ نورے کو ضرورت سے زیادہ جسمانی اذیت دے رہا تھا اور وہ ہم سے نہ دیکھا گیا۔ شامل خان نے میری جانب کے نکھیوں سے دیکھا اور پھر ہم سب نے بھی یہ بات محسوس کی کہ نورا انتہائی تکلیف میں تھا اور اسے دیکھ کر یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والا ہے۔ شروع میں تو کسی نے تھانے دار کو روکنے کی کوشش نہ کی، لیکن جب شامل خان سے رہا نہ گیا تو اس نے آگے بڑھ کر کرپال سنگھ کا ہاتھ پکڑا تو کرپال سنگھ نے نورے کو چھوڑا اور شامل خان کو ہلکا سا دھتکا دیتے ہوئے کہا، تیری یہ مجال کہ تو میرے سرکاری کام میں مداخلت کرے۔ یہ سرکاری کام نہیں کرپال سنگھ کہ تم اس کو موت سے ہمکنار کرنے والا ظلم کر رہے ہو۔ تو اپنی زبان بند رکھ۔ شامل خان کے ساتھ ہم سپاہی بھی شامل ہو گئے۔ بڑی مشکل سے ہم نے کرپال سنگھ کو راضی کیا کہ وہ نورے کو فی الحال چھوڑے۔ نڈال نورے کو واپس تھانے کی کوٹری میں لایا گیا۔ کرپال سنگھ نے انتہائی طیش میں آ کر شامل خان کو کہا، اگر تجھے اس مجرم سے ہمدردی ہو رہی ہے تو پھر تو ہی اپنے طریقے سے اسے پوچھ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ شامل خان نے اسے جواب دیا، یہ معاملہ میرے سپرد کرو۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس پر بغیر تشدد کیے اصل حقیقت آپ کے سامنے لاؤں گا۔ کرپال سنگھ نے نورے کو شامل خان کے سپرد 2 شرطوں کے تحت کیا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر یہ بھاگ گیا تو ساری ذمہ داری اس کی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے 3 دن کے اندر اندر رزلٹ چاہیے۔ شامل خان نے بڑے دھڑلے سے سینہ پھلا کر کرپال سنگھ سے کہا، میں اگر 3 دن کے اندر اس گٹھی کو نہ کھول پایا تو میرا نام شامل خان نہیں۔ ادھر لبے کے لحاقین بھی روتے پیٹتے تھانے میں پہنچے۔ وہ بھی اپنے گھر سے فلاں تاریخ سے غائب ہے اور انہیں یہ شک ہے کہ اسے دیپک اور نورے نے قتل یا اغوا کیا ہے۔ شامل خان کے لیے یہ مسئلہ کسی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اس نے سب سے پہلے نورے سے کہا، میں نے تجھ پر ترس کھا کر میں نے اپنی ذمہ داری پر ظالم کرپال سنگھ کے چنگل سے بچایا ہے، لیکن اب خدا کے واسطے مجھے ساری حقیقت بتا۔ نورا قسم کھا کر اپنی اسی بات پر اڑا رہا کہ لبا اور دیپک کو برگد کے درخت کی لمبی شاخوں نے پہلے اپنی گرفت میں اچھی طرح لپیٹا اور پھر ان دونوں کو اپنے درخت کی اوپری حصے پر لے گیا۔ شامل خان اس کے بعد نورے کو ہتکڑی پہنا کر ڈاکٹر ابھیشیک کے گھر لے گیا۔ وہاں اس کے بیٹے نے فوری طور پر نورے کو پہچانا۔ اسی دوران ڈاکٹر ابھیشیک کے نوکر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ دوسری جانب دیپک اور لبے کے لواحقین نے شک کی بنا پر ایک FIR نورے کے خلاف کٹوا دی۔ FIR کے کٹنے کے بعد کرپال سنگھ نے قانونی طور پر نورے کے خلاف عدالت سے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا۔ نورے پر چوری کے اندیشے، دوسرے قتل، اغوا اور نہ جانے کتنے الزامات ڈالے گئے۔ کرپال سنگھ نے اس پر نورے کو دل کھول کر ہر طریقے سے مارا کوٹا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کرپال سنگھ جب اس کی زبان سے کوئی نیا انکشاف نہ اگلوا سکا تو اس نے اس برگد کے درخت کا معائنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پولیس کے چند سپاہی اور نورے کو ساتھ لے کر اس درخت کے پاس گیا۔ وہاں لوگوں کا کافی سارا ہجوم گٹھا تھا۔ ان میں زیادہ تر کٹر مذہبی ہندو تھے۔ کرپال سنگھ نے ان کٹر مذہبی ہندو سے کہا، مجھے اس درخت کی جڑوں اور اوپر شاخوں کا معائنہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کرپال سنگھ کو کہا، یہ برگد کا درخت ہمارے لیے انتہائی مقدس ہے، ہم کسی بھی صورت اس کے مقدس کو پامال نہیں کر سکتے۔ کرپال سنگھ نے جواب دیا، اس درخت کا معائنہ کرنا اس کی قانونی مجبوری ہے۔ تو ان مذہبی ہندو نے وہاں مزاحمت کی۔ ادھر لبا اور دیپک کے رشتہ دار عدالت اور پولیس میں بار بار درخواست پر درخواست دیے جا رہے تھے۔ کرپال سنگھ ہر طرف سے بڑا پریشر تھا۔ وہ بھی اپنے تے انتہائی پریشان ہو گیا تھا۔
ایک دن اس نے پولیس پارٹی اتھارٹی کو خط لکھا کہ اسے برگر کے درخت کے معائنے کی خاطر مزاحمتی کٹر ہندو کے عتاب سے بچنے کے لیے مزید پولیس کی نفری کی جائے۔ اسے حکومت نے اضافی پولیس دے دی۔ اس نے ایک بھاری پولیس ٹیم کے ساتھ برگر کے درخت کے پاس پہنچا۔ کٹر مذہبی ہندو بھاری پولیس کی تعداد دیکھ کر ڈر گئے۔ کرپال سنگھ نے دیو ہیکل درخت کے طویل تنے کی آس پاس کی مٹی کھرچ کر دیکھی، وہ خونی رنگت کی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک مقامی جوان لڑکی کو کہا کہ وہ درخت کے بالکل اوپر تک جا کر دیکھے کہ وہاں کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا اس درخت پر چڑھنے لگا اور کافی اوپر تک جا پہنچا کہ اچانک وہ کسی پتھر کی طرح درخت سے دھڑم لڑک کر نیچے گرا۔ اس کا منکا ٹوٹ گیا تھا، وہ نیچے زمین پر گرتے ہی ساکت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک خوف کے مارے کوئی شخص اس درخت کے قریب نہیں گیا۔ 3 دن کے بعد کرپال سنگھ پولیس کی بھاری نفری لے کر اس درخت کا معائنہ کرنے گیا۔ وہاں اس نے ایک شخص کو یہ لالچ دیا کہ اگر اس درخت سے جتنا بھی روپیہ سونا مل گیا اس میں سے 10% اسے بطور انعام ملے گا۔ وہ شخص کرپال سنگھ کی جانب سے اس پیشکش پر راضی ہو گیا۔ اس نے بڑی باریک بینی سے اس درخت کی ایک شاخ کو ٹٹولا۔ اسے وہاں ایک جگہ سے سونے کی پوٹلی اور کچھ روپے ملے۔ اس نے اس کے بعد اس درخت کا پھر سے چپا چپا چھانا، لیکن اسے وہاں مزید کچھ نہ ملا۔ کرپال سنگھ نے اسے کہا، تو درخت کے آخری سرے پر جا کر یہ دیکھ کہ وہاں کوئی خاص چیز ہے۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، اس درخت کے آخری چھوڑ پر ایک بہت بڑا ٹیڑھا سا ہلا ہے۔ اچھا، اس درخت کا اچھی طرح معائنہ کر کے یہاں چوروں کی جانب سے لوٹا گیا سونا روپیہ تو نہیں پڑا ہوا۔ اس شخص نے درخت کی شاخوں کا چپا چپا چھانا شروع کیا۔ اسے 2 جگہ سے علیحدہ علیحدہ 10 کے نوٹ ملے۔ کرپال سنگھ نے اسے کہا کہ وہ اب نیچے آئے، لیکن وہ شخص اپنے لالچ میں اس درخت پر کافی دور تک چڑھ گیا۔ تھانے دار نے اس شخص کو 5 روپے دے کر ٹال دیا۔ نورے کو دوبارہ تھانے میں لایا گیا۔ کرپال سنگھ اسے بار بار نفسیاتی طور پر تشدد کر کے یہ زور دیتا رہا کہ وہ کسی طرح لبا اور دیپک کی اصلیت بتا دے، لیکن وہ بڑے وثوق سے قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ ان دونوں کو واقعی برگد کے درخت کی شاخوں نے ہی مارا ہے۔ ایک بار کرپال سنگھ بذات خود اپنے سپاہیوں کو لے کر مذکورہ درخت کے پاس گیا۔ اس نے وہاں کے مقامی لوگوں سے اس کی تاریخ بحیثیت کا پتہ لگوایا۔ وہاں کے پرانے لوگوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ برسوں پہلے رات کے وقت ایک ہندو پجاری کا لڑکا پر اصرار طریقے سے غائب ہوا تھا۔ راوی نے اس کہانی کا دلچسپ موڑ بتایا کہ ایک دن اتوار کے روز سرکاری چھٹی تھی۔ میں صبح کے وقت گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک میرے گھر میں تھانے کا سپاہی شامل خان بڑی پریشان کن حالت میں آیا۔ اس نے مجھے اٹھا کر یہ بڑی بری خبر سنائی کہ تھانے دار کرپال سنگھ کی لاش برگد کے درخت کے پاس سے ملی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے شامل خان سے پوچھا، کرپال سنگھ اس درخت کے پاس کیسے پہنچا اور اسے قتل کس نے کیا؟ اس نے بتایا کہ کرپال سنگھ نے جب نورے کے منہ سے الفاظ سنے کہ لبے نے درخت کے تنے میں لوٹا ہوا سونا اور روپیہ چھپانے سے پہلے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسے حاصل کرنے کا لالچ اس کے دل میں امڑ آیا ہے۔ پولیس کے کھوجیوں نے اس درخت کی آخری 2 ہیکل ٹہنیوں کو دیکھا تو وہاں خون ٹپک رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ وہاں ہمارے علاقے کا ڈی ایس پی کاندے شام ہماری آمد سے پہلے موجود تھا۔ ڈی ایس پی کاندے شام نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی موقع کا عینی گواہ ہے یا وہ اس حادثے کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ لوگوں کے درمیان سے ایک شخص انتہائی ڈرے ہوئے انداز میں ڈی ایس پی کے قریب آیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈی ایس پی نے کہا۔ تو اس شخص نے کہا، سرکار، آج میں صبح جب اس درخت کی پوجا کے لیے آیا تو میں نے دور سے ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر یہ منظر دیکھا کہ تھانے دار ایک نوجوان شخص کو چاقو کی مدد سے قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والا نامعلوم نوجوان کہہ رہا، تھانے دار صاحب، آپ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تھانے دار نے جواباً کہا، چل جا، کام کر، یہ لے، میں نے بھی تیرے ساتھ مل کر مال تلاش کیا۔ تھانے دار نے پیدر پہ حملہ کر کے اسے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ اس نوجوان کی لاش کو میرے خیال سے ٹھکانے لگانے کا چاہ رہے تھے کہ اتنے میں درخت کی شاخیں بڑی تیزی سے دونوں کی جانب بڑھی اور ان شاخوں نے زمین پر مردہ تھانے دار کے ہاتھوں قتل شدہ نوجوان کی لاش کو اٹھایا، اور پھر جب تھانے دار صاحب بھاگنے لگے تو ان شاخوں نے بجلی کی طرح آگے لپک کر انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، اور پھر ان شاخوں نے تھانے دار صاحب کے جسم کو پٹک پٹک کر کچومر نکال دیا۔ تو اپنے ہوش و حواس سے یہ بات کر رہا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس سے یہ بات پوچھی تو جواباً اس شخص نے کہا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے بھگوان کی مار پڑے۔
اس شخص کی گواہی کی روشنی میں ڈی ایس پی نے اس واردات کی مزید تصدیق کے لیے درخت پر چڑھنے کے لیے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا باہمت شخص ہے جو اس درخت پر چڑھ کر ہمیں اس واردات کی مزید معلومات دے۔ سچی بات ہے وہاں کھڑے کسی شخص نے بھی اس درخت پر چڑھنے کی حامی نہ بڑھی اور آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک گئے۔